अस्सलामुअलैकुम, मैं अयाज बाज़ई डी चौक पे मौजूद हूँ। यहाँ पर सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से एक एहतजाजी रैली प्रेस क्लब से होते हुए यहाँ पर पहुँची है और रास्ते में पुलिस वालों की साथ जो है वो कुछ कन्फ्रंटेशन भी हुई है सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान की। लेकिन उसके बाद सहाफ़त के जो अहदेदार है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। और उस एहतजाज के दौरान मैंने जो पीका ऑर्डिनेंस है जो अभी आज सेनेट से पास हुआ है उसके हवाले से, जिसमें एक फ़ेक न्यूज़ की एक वेग सी डेफिनेशन रखी हुई है कि अगर कोई फ़ेक न्यूज़ फैलाता है तो उसको ऊपर जुर्माना भी आयद होगा, उसके अंदर कैद भी होगी। लेकिन वो फ़ेक न्यूज़ अभी तक डिफ़ाइन नहीं की कि फ़ेक न्यूज़ क्या होगी और कौन फ़ेक न्यूज़ फैलाएगा तो उसके ऊपर ये सज़ा अप्लाई होगी। तो उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर सहाफ़ती तंजीमों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ी मौजूद थे। इसी दौरान मैंने कुछ सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू भी की, जिसमें जो सीनियर जर्नलिस्ट है अस्मा शिराज़ी साहिबा और मतीउल्लाह जान साहब, असद तूर साहब, इन सब के साथ मैंने गुफ्तगू की। तो आप बारी बारी ये गुफ्तगू सुने। सबसे पहले आसमा शिराज़ी साहब, डी चौक पे मौजूद हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट आसमा शिराज़ी साहिबा मेरे साथ मौजूद है। आसमा शिराज़ी साहिबा, ये पीका एक्ट कहाँ से आया है? क्योंकि जो पार्टीज़ यहाँ पर अभी इस वक्त गवर्नमेंट में है वो यहाँ पे डी चौक में 2018-19 में यहाँ पर आई थी और यही कह रही थी कि हम इस एक्ट के खिलाफ है। तो अब ये कहाँ से आया? आपको नहीं पता कहाँ से आया? आप बता दो। वहां से आया है जहां से कोई रोक नहीं सकता। यानी 26वीं आईनी तरमीम जहाँ से आई। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ताकतवरों का ये मशगला और शौक रहा है कि वो आज़ादी सहाफ़त को दबाए। ये हमेशा से ताकतवरों का ख्वाब रहा है और इसीलिए वो कवानीन, हर हुकूमत जो आती है वो अपनी ख्वाहिशें भी उसमें शामिल करती है और उसको दबाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट्स का लाना चाहती है इस तरह के कवानीन, तो पहले भी आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब भी फ़ायदा नहीं होगा। आप कदगने ज़्यादा लगाएंगे, आप ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करेंगे, आप ज़्यादा लोगों पे पाबंदियां लगाएंगे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा। रिग्रेट करेंगे। जाहिर है, जैसे आपको याद होगा कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट लेके आई पीका लॉज, फिर पीटीआई सरकार आई तो पीएमएलएन रिग्रेट करती थी। आज पीटीआई अपोजिशन में है, पीएमएलएन गवर्नमेंट में है, पीटीआई रिग्रेट करती है कि उन्होंने क्या किया। कल को यही गवर्नमेंट होगी जो कि रिग्रेट करेगी। लेकिन जो पीछे से धारा है वो चलता रहेगा। ये साइकिल, ये दायरा, जो दायरे का सफ़र है, ये भी चलता रहेगा। अच्छा मैडम, रिग्रेट की बात आ गई है। हमारे मीडिया को भी इसी तरह के जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़ुसूसन अगर हम बलूचिस्तान के इशूज़ को देखें। मीडिया के ऊपर यहाँ पे अगर इस्लामाबाद में कोई रैली होती है तो उसको 3-4 दिनों से पहले से कवरेज मिलना शुरू हो जाती है। अभी रिसेंटली दालबंदीन में डॉक्टर मारंग और बीवाईसी लोगों ने रैली की और पब्लिक गैदरिंग हुई, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे लोगों ने शिरकत की, लेकिन मीडिया ने कवरेज नहीं दी। क्या हमारा मीडिया भी यही रोल प्ले कर रहा है जो सियासतदान जो है इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्ले कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। और मीडिया के ऊपर आप देखिए ना, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसके ऊपर तो पहले से ही वो कंट्रोल्ड, एक तरह से जिस मुल्क में जमहूरियत कंट्रोल्ड है और आइन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हुआ है, उसमें आप क्या तसव्वुर करते हैं कि जो हकीकी अवामी रंग है वो नज़र आएगा, जो कि महारंग मंजूर पिश्तीन और ये अली वज़ीर और ये सब लोग जो है जो नेशनलिस्ट हैं, जो कि नेशनल उसके साथ चल रहे हैं, ये सब तो उसी के मुताबिक है कि उनको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं दिखाया जाता। एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी जो सोशल मीडिया की सूरत में मौजूद थी, लोग वहाँ पे दिखाते थे। अब उसके ज़रिए से हमारा यही खौफ है कि जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं वो फैसिलिटेटर्स हैं इस तरह के कवानीन के, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा और फेक न्यूज़ फैलाने वाले भी पाकिस्तान से शायद बाहर बैठे। आपके खिलाफ भी कुछ पिछले दिनों इसी तरह फेक न्यूज़ के हवाले से किरदार कुशी भी हुई? बिल्कुल, मैं खुद इसकी विक्टिम हूँ। मेरे खिलाफ झूठे पोस्टर्स बना के उसके ऊपर मेरी किरदार कुशी की गई, लेकिन मैं इसके हक में नहीं खड़ी हो सकती कि एक झूठे कैंपेन के जरिए आप जो सच्ची बातें उनको रोक दें। इसकी आड़ में जिस तरह की कानून साजी की जाएगी, जिस तरह से जो वर्किंग जर्नलिस्ट चैलेंज कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट्स को, हुकूमतों को, ताकतवरों को, उनको जिस तरह से रोका जाएगा, हम उसके खिलाफ हैं। हमें इस कानून के इस्तेमाल के ऊपर खदशात है।
اچھا، ایک اور ابھی ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، عمران خان صاحب نے جیل سے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر مہرنگ کے ساتھ انگیج کرے، ان کو اپنے ساتھ ملائے، تو کیا یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پہلے تو عمران خان صاحب جب خود اقتدار میں تھے تو لاپتہ لوگوں کے بارے میں کیا بات کرتے تھے، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. تو آج وہ اگر مہرنگ بلوچ صاحبہ کو دعوت دے رہے تو یہ مہرنگ بلوچ کی جیت ہے جو لاپتہ افراد کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے. یہ عمران خان صاحب کی ہار ہے، اور آج وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ مہرنگ بلوچ کو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں. ان کی اگر انٹینشنز ہوتی تو وہ پہلے دن سے جب وہ اقتدار میں آئے اور اس سے پہلے وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک پالیسی بناتے، وہ قانون سازی کرتے، اور ان کا تو قانون ہی غائب ہو گیا تھا لاپتہ افراد کا، کمیٹی یاد سے ہوگا کمیٹی سے غائب ہو گیا تھا. اب وہ گارنٹی دے پہلے مہرنگ بلوچ کو اور تمام بلوچ تنظیموں کو کہ ہم آپ کے لیے یہاں کھڑے ہوں گے اور یہاں نہیں کھڑے ہوں گے، اس کے بعد ضرور ان کو مہرنگ لوگ ٹرسٹ کریں گے؟ دیکھیے بالکل مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. ابھی بھی دیکھیے نا، سیاسی لوگوں سے تو بات چیت نہیں کر رہے عمران خان صاحب. ان کی بات چیت جو ہو رہی ہے وہ تو ابھی بھی کوشش ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی ہے، تو وہ کیا گارنٹیز دیں گے اور کیا گارنٹیز لیں گے کہ وہ ان ساری چیزوں کو. ایک اور بھی پہلو رہا ہے، جب سندھ پروجیکٹ ہے جس کے خدشات جو ہے وہ مہرنگ نے جلسے میں بھی ظاہر کیے تھے کہ ہمارا اکنامک جینوسائیڈ ہو رہا ہے ایک طرح سے، اس سندھ کے پروجیکٹ میں چائنیز کمپنی کی ایک جو مائننگ لیز تھی وہ عمران خان کے دور میں یعنی 2022 میں ایکسٹینڈ ہوئی ہے 15 سال کے لیے 2037 تک. جی تو عمران خان صاحب اس طرح کے اپنا پاسٹ لے کر کیا وہ ڈاکٹر مہرنگ لوگ ان کے ساتھ کس یہ طرح؟ میرا خیال ہے مہرنگ بلوچ صاحبہ کو سوچنا چاہیے کہ جب ایک جو لوگ اپنی طاقت کے لیے ان کو سڑک کی اسٹریٹ کی طاقت چاہیے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ مہرنگ کے پاس وہ طاقت موجود ہے، تو عمران خان صاحب اس لیے ان کو کہہ رہے ہیں. تو یہ مہرنگ بلوچ صاحبہ کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ پولیٹیکلی کسی کے ہاتھوں، یعنی ان کا جو ایک نظریہ ہے وہ ہائی جیک تو نہیں ہوگا، وہ ٹول کے طور پہ استعمال تو نہیں ہوں گی. میں خیال ہے یہ کویشچن ان سے ضرور پوچھنا چاہیے مہرنگ سے. جی بہت شکریہ، بہت تھینک یو. شکریہ، تھینک یو سو مچ. یہ آپ نے سنا، اسی حوالے سے جو بلوچستان کو بھی میں نے کور کیا اس پروٹیسٹ میں، کیونکہ بلوچستان کو جو کوریج ہے وہ مین سٹریم میڈیا پہ ویسے بھی نہیں ملتی. اب اس قانون کے بعد اور بھی سختی کے بعد جو ہے وہ اس کو کوریج مشکل ہے کہ اور بھی ملے. تو اسی حوالے سے میں نے اسد طور صاحب کے ساتھ بھی بات کی. اسد طور صاحب، یہ پیکا ایکٹ پاس ہو گیا ہے پارلیمنٹ سے، یہ جو پارلیمنٹیرینز ہے یا پارلیمانی پارٹیز جو ہے وہ یہاں پر ہی جو آج گورنمنٹ میں وہ آئی تھی اور یہی احتجاج کر رہی تھی کہ یہ پاس نہیں ہونا چاہیے. آج جب وہ گورنمنٹ میں چلی گئی ہے تو ان کا واپس بل پاس انہوں نے خود ہی کیا ہے. یہی ہماری سیاسی جماعتوں کی اصل منافقت ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو آزادی اظہار رائے، آزادی صحافت بہت عزیز ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس آزادی صحافت کے بینیفیشری ہوتے ہیں اس وقت، کیونکہ وہی صحافت اس جبر کو بے نقاب کر رہی ہوتی ہے جس کی یہ سیاسی جماعتیں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو شکار ہوتی ہیں، اور جب حکومت میں آتی ہیں تو انہوں نے خود بھی جبر کرنا ہوتا ہے. پھر ان کو آزادی صحافت بری لگتی ہے، پھر ان کو آزاد صحافت جو ان پر تنقید کرتی ہے وہ فیک نیوز لگتی ہے. اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیک نیوز کی آڑ میں اصل میں یہ آزاد صحافت کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ بہت سے اب آپ دیکھیں گے مین سٹریم کے جرنلسٹ اب اس وقت یوٹیوب کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ وہ مین سٹریم میڈیا کمپرومائز ہو چکا ہے اور وہ وہاں پر اصل خبر نہیں کور کر پاتے، رپورٹ نہیں کر پاتے. وہ ایشوز خصوصاً بلوچستان، خیبر پختونخوا، پی ٹی ایم، مہرنگ بلوچ، یہ سب لوگ مسنگ پرسنز، یہ مین سٹریم میڈیا پر ان کی خبریں غائب کر دی گئی ہیں. اور اب ان کو رپورٹ کرنے کے جب صحافی یوٹیوب کا رخ کر رہے ہیں تو حکومت کو یہ تو آئیڈیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ انہوں نے مین سٹریم میڈیا کچل دیا ہے، تو اب جو بچا کھچا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، جو یوٹیوب ہے، یہ اس کا بھی گلا گھونٹنا چاہ رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں 25 تاریخ کو ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے. مین سٹریم میڈیا آپ کہہ رہے کمپرومائز ہے، تو یہ کون کمپرومائز کرتا ہے؟ وہاں پہ ایک کوریج جو ہے وہ ان کو جو بہت بڑی انہوں نے پبلک گیدرنگ کی اس کو نہیں ملی. البتہ اس کے جو ایک اپوزٹ صادق سنجرانی صاحب ہے انہوں نے ایک دو بیان دیے تھے، تو اس کو کوریج تو مل رہی تھی، لیکن پبلک گیدرنگ جو بہت بڑی پبلک گیدرنگ تھی دالبندین میں اس کو نہیں ملی. آپ پتہ صادق سنجرانی صاحب کی اپنی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کو ہی تو کوریج ملنی تھی، اسی لیے تو مہرنگ کو نہیں ملی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں مین سٹریم میڈیا کمپرومائز ہو گیا ہے. تو وہ پھر اور لوگوں میں مین سٹریم میڈیا کی اس لیے ساکھ بھی ختم ہو گئی ہے، تو وہ پھر اب جو ساکھ جس کی رہ گئی ہے، جو ایک الٹرنیٹ میڈیا کے طور پہ ابھرا ہے، وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، اور یہ اب اس کا بھی گلا گھونٹنا چاہ رہے ہیں. اچھا، ایک ڈاکٹر مہرنگ لوگوں کو آفر آئی ہے عمران خان کی جانب سے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے
اور وہ جو تحریک ہے وہ ساتھ میں چلائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر مہرنگ لوگوں کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور عمران خان کو یہ آفر دینی چاہیے تھی؟ بالکل. اس وقت ملک میں تمام پسے ہوئے طبقوں کی جو بلوچستان میں مہرنگ نمائندہ ہیں، خیبر پختونخوا میں منظور پشتین نمائندہ ہیں، تو اگر پی ٹی آئی واقعی کوئی جدوجہد کرنا چاہتی ہے اس سٹیٹس کو کے خلاف تو یہ اصل نمائندہ قوتیں ہیں جن کے ساتھ پی ٹی آئی کو بیٹھنا ہوگا. اور جہاں تک ڈاکٹر مہرنگ کا تعلق ہے تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی سے یہ یقین دہانی لیں کہ وہ صرف اپوزیشن میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ ان کی جو ایک توانا آواز ہے اس کا فائدہ اٹھانے ہی تو صرف ان کے ساتھ نہیں آ رہے، یا وہ جب حکومت میں آئیں گے تو آج جو مہرنگ کے مطالبات ہیں وہ اس پہ مہرنگ کو ڈیلیور کریں. لیکن آخری سوال، لیکن جب عمران خان صاحب خود گورنمنٹ میں تھے تو انہوں نے 2022 میں آخری سوال 2022 میں سندھ کے پروجیکٹ کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا تھا 15 سال کے لیے، اور ان کے تحفظات بھی انہی پروجیکٹس کے اوپر ہے مہرنگ لوگوں کے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پھر یقین دہانی لینی ہے تو پھر ڈاکٹر مہرنگ کو یقین دہانی لے کر ان کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. بہت شکریہ. آخر میں جب میں نے متی اللہ جان صاحب کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کنسلٹیشن ہے اس بل کے حوالے سے کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی. جو عہدیداران ہے پی ایف یو جے کے یا جو جرنلسٹ تنظیمیں ہیں ان کے عہدیداران سے کسی نے کوئی مشورہ نہیں لیا، جو ڈیجیٹل ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ کسی نے کوئی بات نہیں کی، اور یہ بل انہوں نے پاس کیا ہے کیونکہ وہ لوگ سوال یا ان کو دلائل یا ان کو جو ہے وہ ادیبوں کے ساتھ، شاعروں کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں ہوتا. سینئر صحافی متی اللہ جان صاحب میرے ساتھ موجود ہے. پیکا ایکٹ پاس ہو گیا ہے. سر آپ بہت بڑے صحافی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن ہوئی ہے اس بل کو پاس کرنے میں؟ دیکھیں، میں کوئی بڑا صحافی نہیں ہوں یار، میں جتنا ہوں میں اتنا ہی رہنا چاہتا ہوں. یہ کنسلٹیشن ہم سے یا متی اللہ جان سے کرنے کی بات نہیں ہے، یہ کنسلٹیشن ہماری نمائندہ تنظیموں سے کرنے کی بات ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے وہ سڑک پہ نکلی ہوئی ہے. اگر کنسلٹیشن ہوتی تو یہ سڑک پہ کیوں ہوتی؟ تو یہ لوگ تو کنسلٹیشن پہ بلیو ہی نہیں کرتے. یہ لوگ جن بوٹوں پہ چڑھ کے آئے ہیں وہ بوٹ کنسلٹیشن پہ بلیو نہیں کرتے. تو یہ جس کے سہارے پہ یہ حکومت یہ ساری حرکتیں کر رہی ہے یا جن کی ماتحتی میں سب حرکتیں کر رہی ہے، تو ان کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ مشورہ تو انہیں پڑھے لکھے لوگوں سے کرنا پڑتا، طالب علموں سے، پروفیسروں سے، شاعروں سے، ادیبوں سے، انٹیلیجنشیا سے، سول سوسائٹی سے، محققین سے. تو یہ پڑھے لکھے لوگوں سے مشاورت کے یہ لوگ قابل ہیں، انہیں اپنی اوقات بھی پتہ ہے. تو اس لیے یہ مشاورت کرتے ہی نہیں ہیں. انہیں پتہ ہے اگر مشاورت کی تو ریزننگ دینی پڑے گی، دلیل دینی پڑے گی، منطق دینی پڑے گی، اور پھر اس طرح کے کالے قانون جو ہے کسی ریزننگ، دلیل اور منطق جو ہے نا کوئی بھی ان کو سپورٹ نہیں کرے گی. تو اس لیے یہ مشاورت یہ لوگ نہیں کرتے. سر یہ سیاسی جماعتوں کی ایک روش رہی ہے، کیونکہ جب عمران خان صاحب گورنمنٹ میں تھے تو ای سی پی کا ایکٹ کے خلاف یہاں پر جو آج کل حکمران ہے وہ آئے تھے یہاں پہ اور اس کو کالا قانون کہہ رہے تھے. آج وہ گورنمنٹ میں بیٹھ گئے اور اسی کو خود پاس کر رہے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے. یہ تو منافقت ہے نا، اور اسی منافقت کا خمیازہ تو یہ لوگ بھگت رہے ہیں نا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکمران جماعت ہے یہ لوگ عوام میں اپنی سپورٹ کھو چکی ہے. اگر عوام میں اپنی سپورٹ کھو نہ چکے ہوتے تو اس طرح کے کالے قوانین لا کے عوام کا گلا گھونٹنے کی کوشش نہ کرتے. یہ آپ نے ساری رپورٹنگ یا جو یہاں پہ جو آج کا دن گزرا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. آپ کے ساتھ جو بلوچستان میں جو ہوتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے، جس طریقے سے بلوچستان کو کوریج ملتی ہے اس کے حوالے سے. اور ڈاکٹر مہرنگ جو ایک بہت بڑا جلسہ ابھی پچھلے دنوں دالبندین میں کر چکی ہے اس کے حوالے سے بھی میں نے بات کی. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.